उंगड़ा है जेलमी। इसके लिहाज से मुझे चूंकि मुख्तलिफ हजरात की तरफ से कहा गया तो मैं पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ। समझता रहा था कि शायद कुछ लोग इस सिलसिला में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मैं अपने शागिर्दों को दावत दे रहा हूं और मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है वो एक मसला जिसको वो कहता है कि सिर्फ मैं ही सच्चा हूं और आले सुन्नत पर वो हमला कर रहा है, वो लोड कर दे, अपलोड करे वो एक मसला जिस पर उससे सबसे ज्यादा घमंड है। अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। ये बिला वजह नहीं भौंका, इसे भौंकाया गया, इसका पटा खुद ढीला किया गया और मिर्जा कादियानी की तरस पर इसको उठाया गया। और अगर इसे घमंड है अपने किसी इल्म पर, क्योंकि असल ये फितना है जहालत का फितना, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। जो अपना मंशूर जिसको ये बरहक समझना चाहता है, अल्लाह के फजल से हम सैकड़ों दलाइल से उसका बुतलान वाजे करेंगे। तो उन्होंने उसमें 4 जुमले बोले हैं मुझसे मुतल्लिक। इंशाल्लाह मैं वो उतार भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इंजीनियर साहब एक क्लिप मेरे बारे में अपलोड करें। सरकार कर देते हैं इंशाल्लाह। हम तो चाह रहे थे कोई बड़ा बाहर निकले तो चले, उतना बड़ा नहीं लेकिन टॉप 5 के बड़ों में तो ये आते हैं, ये बाहर निकले हैं तो इंशाल्लाह ताला हम तो ऐसे गाहक की इंतजार में थे, आ गए अल्लाह के फजल से। 4 जो उन्होंने बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, वो कहते हैं इस बढ़ते हुए फितने का तदारुक करना जरूरी है, जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाए, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाऊज़ु बिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जान ना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, वो छड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड़े कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, लियो सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे साहबा कराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया, गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया साहबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अरब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी।
اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں, تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس, جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ 14 صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا, تو بڑوں کو نکالو, ہاں لگواؤ ہوا انہیں, چھوٹے چھوڑو, یہ کس دن کام آنے ہیں بڑے. ٹھیک ہے, تمہارا دعویٰ ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے, تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا, تو اپنے بڑے نکالو نا. یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک, نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے. پھر بھی وہ جھوٹا الزام, اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا ہوا ہے. اور بھائی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر, اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو, مجھے فرقہ کہہ رہے ہو. فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا, میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی چندہ بک بنائی نہیں, ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں. چلو, فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناؤ, اسلام آباد میرا دوسرا شہر ہے, کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے, ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے. پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے, ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے, ان کو سکون نہیں آتا. پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں, کتے کی طرح لڑتے ہیں. یہ میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں, یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں, FIR کٹتی ہیں. تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں, اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا بار. بریلویوں کو شوق ہے نا, نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. آؤ صحیح, ہاں جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا, نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے, ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو, میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا. آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو, جب تک میری تصویر نہ لگا لیں, ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے. اللہ تو بندے ہو, تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ, رکھن لگا شاید جیدہ تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے. میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا, میں نے چونکہ اتوار کو ہی بولنا ہوتا ہے نا, تو پہلی اتوار یہی آئی ہے, تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک. میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگا ہوں, اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے, علمی جواب, ایویں نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا. ہاں تسی جواب اپلوڈ کر دیو, ٹھیک ہے, جلوس کٹ دیو, روم دیو, پٹ دیو, ساڑی جگہ کٹ پہ گئی ہے. اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا یار 200-250 بندوں کو لے کے, انہوں نے بیٹھے بٹھائے کتنی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے. کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے, تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے, سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں, آپ زندگی میں ملیں, ملاقات کریں, اور تصویر کھنچائیں, اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں. ہم نے کون سی کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے, کوئی پیری مریدی شروع کی ہے, کوئی مزار بنایا ہے بھائی, جگہ بھی کرائے کے اوپر ہے بھائی, کوئی مزار نہیں بننا ادھر, بے فکر رہے آپ. تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں, یہ بچوں کو چھوڑیں. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں, اوے بے شرمو, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو, تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو, اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک
اب बनु उमैया की चीखें इंशाल्लाह बुलंद होंगी। आपने पता क्या करना है, आपने एक बड़ी बोतल रखनी है या दूध पत्ती का एक कप रखना है साइड पे, एक ਵੱਡਾ चिप्सां ਦਾ पैकेट, ये घर ਦੇ बने हुए चिप्स, और इन्हों दी वीडियोस ला के इन्हों दी चीखां सुननियां ने, एंजॉय करनी है, बस इस ज्यादा कुछ नहीं करना। हाँ बस ਤੁਹਾਡਾ इतना ही काम है। फिर चौथी बात उन्होंने की कि इस गुस्ताख की जुबान को लगाम दी जाए। सरकार, इस जुबान को लगाम देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अल्लाह के फजल से। जुबानों को उनकी लगाम मिलती है जो रियासती इदारों के चंदों के ऊपर उनका काम करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं के गले काट रहे हैं। ये जाके उनको ये बातें करो। जो पहले दिन से अपनी जेब से लगा रहा है ना, उसे किसी की कोई धौंस नहीं है, ना वो किसी से रुकने वाला है। और अब तो अल्लाह के फजल से FATF हाफिज़हुल्लाह ताला, हाँ ज़रब अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से तुसी आगे हो आने वाली थां ते। अब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो नॉन स्टेट एक्टर भर्ती करके बदमाशी करते थे, अब जाए पनाह नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो जाए पनाह थे ना, वो भी तुहाडे कोलों रज गए ने हुण। हाँ, जो ये कहते हैं कि जी इसको एजेंसियों ने लॉन्च किया है, वो मेरे भाई लॉन्च तो वो होते हैं जो चंदे लेते हैं, जो एजेंसियों के लोगों को भी अपनी जेब से खिलाता हो जब यहां मेहमान बन के आए, वैसे नहीं को मैं पैसे लाए उन्होंने। जिसके YouTube की एक महीने की कमाई तुम्हारे हजारों मदारिस की चंदा बुक से ज्यादा हो, अगर वो वीडियो एड्स चलाए, 80 से 90 लाख तक वो महीने का कमा सकता, और वो उसने छोड़ा हुआ हो, उसको तुम लोग जो है वो इस तरह की धौंसे लगाते हो। तो ये 4 बातें उन्होंने की, और एंड पे जो उन्होंने जुमला बोला चौथी बात में कि जी इस गुस्ताख को लगाम दी जाए। तो ये गुस्ताख का इनका हथियार पुराना है। इनके जो आला हजरत थे ना, उनका भी यही एक हथियार था जिसके जरिए उन्होंने दुनिया पे रूल किया। आज उन्हें दुनिया से गए ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं। 1921 में उनकी डेथ हुई अहमद बरेलवी साहब की, बमुताबिक 1340 हिजरी। और उन्होंने अपने जमाने में बाकी मकातबे फिक्र को गुस्ताख डिक्लेयर करके काफिर डिक्लेयर किया कैटेगोरिकली। उसी रविश के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अहकाम शरीयत में अहमद बरेलवी साहब से सवाल हुआ कि ये जो वहाबी लोग हैं, कादियानी, शिया, मुख्तलिफ फिरकों के नाम लिख के ना उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इनका ज़बिया हलाल है अगर ये अल्लाह का नाम लेके कुछ जानवर ज़बह करें। तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाबी, ख्वाह देवबंदी हो, अहले हदीस हो, कादियानी हो, कादियानी काफरों को इनके साथ शामिल किया, शिया हो, नेचरी हो यानी नेचर के मानने वाले, ये सब के सब लोग 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम लेकर कोई जानवर ज़बह करें तो ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। और ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं, यानी इस्लाम से निकल चुके हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। हाय मैं सदके मनु कहते हैं यहूदो नसारा दा एजेंट, ओए तुहाडा वड्डा बाकी सारे फिरकिਆਂ ਨੂੰ यहूदो नसारा तू बदतर समझदा सी, दसो एजेंट कौन है? फिर मलफूजात आला हजरत जो इनके अपने बेटे ने जमा की, मुस्तफा रजा खान नूरी, जिनकी वो मशहूर नात है, तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, अपने बेटे ने जमा की है, किसी और ने लिख के मथे नहीं मारी। और इससे भी बढ़कर जो मलफूजात आला हजरत का पहला हिस्सा है वो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, और एंड पे उसकी शान में एक रुबाई भी लिखी है, वो भी हम इसके साथ अटैच करेंगे, रुबाई साइड पे कोने में लगा के, कि ये बड़ा अच्छा काम किया है उसने कि मेरे जो मलफूजात हैं, इरशादात आलिया, अक़वाल ज़री उसने जमा किए हैं। वो इरशादात आलिया आप सुने। उनसे सवाल हुआ कि अगर वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो तो हम नमाज उनके पीछे पढ़ें या अलग से पढ़ें? उन्होंने कहा कि इनकी ना नमाज नमाज है ना जमात जमात है। उन्होंने कहा इन्हों की अपनी नहीं पी होंगी, हमारी कहां से इनके पीछे होगी। दूसरा सवाल उनसे हुआ कि ये बताएं कि
وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی, کیونکہ اعلی حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ, یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں. اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. ہاں, یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہے تھے اسی تک کدے ایک دوئے نو کافر نہیں کیا. نسے دوئے جھوٹے ہو, فراڈیو. دیکھو کیسا ننگا کیتا ہے تو پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ. ساروں کی تسلی ہوگی جی انجینئر صاحب بیٹھتے نہیں مولویوں کے ساتھ. دیکھو مولویوں نال میں بیٹھا جے اینی چھوٹی جی دیر اچ میں چگے لاتے جے نہ دے. کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. اللہ کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد. اور اندازہ کرو کفار کی مسجد, بھائی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے. اعلی حضرت صاحب تو انہوں الفاظ کا چناؤ بھی نہیں آتا. کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے؟ مثل گھر کے ہے, یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً, بس اس طرح بہرحال ان کو آپ مسجد کے طور پہ نہیں ان کو ٹریٹ کریں گے. تیسرا پوچھا گیا ان کی اذان. اب اذان کی کیا حیثیت رہ جانی, تو انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے, البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں, بس اس سے زیادہ اذان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے. اب میں اشرف آصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد نا ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں 4 ریفرنسز رکھنے لگا ہوں حق 4 یار کی نسبت سے, بلکہ پنج تن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنس رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حق 4 یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا. جب میں پنج تن پاک کہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی. پنج تن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو. گستاخ کہتے ہو انجینئر کو, قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو, اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں, رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے. وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو, الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو. ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. داڑ تھلے کتاباں بدل گئی نے. ہاں, کوئی مجدد آیا جنہیں تمہیں دسیا کہ تمہاری کتاباں بدلیاں نے, پہلے تو کسی کو نہیں پتا لگا. یہ بھی میں تیری طبیعت صاف کرنا وا, کتاباں بدل گئی نے. اللہ دے بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں, زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے. ہاں وہ لوگ زندہ ہیں. او نوری یاد ہے نوری, ہاں وہ والا مناظرہ, پھر نیو قریشی صاحب والا مناظرہ. اچھا یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے. وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اسٹریٹجی دیتا سی. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص ہے. نمبر 2 نابالغ, اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا. تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر میں نے استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی. نہ سرکار, نہ 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 نہ, شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے, پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. کہتے تھے جی منصور الحاج نے کیا سی ان الحق, اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. میں دساں گا تو بابیا نے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ مارے. اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے. ہمیں دھوکہ دو گے تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ.
یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے نا. عجیب و غریب نام رکھے نا, کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں, کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں. پاگل کب ہونا؟ حدیث تے پاگل والی سنا رہے ہو نا, تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں, یہ تمثیل کے طور پر ہے, اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہوا تھا. وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا, اس کی آنکھ لگی, اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا. آنکھ کھلی, اونٹ سامنے نہیں تھا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے, اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے. اسی میں اسے اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا. یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اسے زندگی مل گئی. تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی. بجائے یہ کہنے کے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ, تو میرا رب, اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. اچھا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں. من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ. دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں. اور یہ بزرگ بھی دیکھیں خاص حالت میں ہوتے ہیں. پھر میں وہ خادم حسین رضوی صاحب والی بات کروں گا, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں جیڑا پونکتا جے نبی تے پونکتا جے. تو تواڈے بزرگ بھی نبی تے پونک کے گئے نے. تو دیکھو جنہ انہوں نے پچھلے 1200 سال پونکیا سی, 12 سال اللہ تعالیٰ نے کڈی اڑی بلا چھڑ دیتی ہے. ہاں سارا گند صاف ہو گیا جی 12 سال. ہوں صرف میمز بننیاں جی. ہاں ہوں تاری چیخاں لوگ سنتے ہیں ایک وڈی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی کا کپ رکھ کے, ہاں تے نال ایک چپساں دا پیکٹ, بس اے تاری ٹوٹل اوقات جی. ہوں اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر ہمارے بزرگوں کی. پھر میں یہ بات کروں گا, یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے. میں بریلویت دی دائی ہاں, 31 سال میں بریلوی رہا. میرے تو وڈا کیڑا بریلوی ہے, اج بھی میں بریلوی بن کے پاواں تے کوئی وہابی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں منو دسو گے. ہاں با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی. ہاں جی اب وہ جناب پنج تن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا. باقی سارا واقعہ اونج ہی لکھے آ جائے, مولوی دی عقل پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری. اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے. تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پڑھانتے وہ نہیں ہون گے. دیکھا کتنے چک مارے جا کے میں چیکاں سنو انہاں دیاں. کہتے بعد اجتے کر لے رہو بعد چھڑو بھائی. کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو کہ جی بعد اج کر لیا سی. اس طرح نہیں ہوتا. توبہ کرنے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے, خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے, کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی, اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے, اس کو کہاں سے مرید کرے گا. اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا. اب دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کہ یہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں, واقعہ ہے ہی غلط ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا. تو پچھلے 1000 سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا. آپ تو کہتے ہو بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں, کتابیں چھاپتے رہے بزرگ, کسی کو نہ پتا چلا. وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا؟ ہاں یہ میں فار دا سیک آف جوک کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی. یہ ان کو شوق ہوتا ہے مجدد کہلوانے کا. وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا؟ کہتے ہیں دیکھیں جی اعلی حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یار اعلی حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے, تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا, جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلی حضرت نو پھاڑ لیا. ہائے صدقے. اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا, ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو انہوں نے اعلی حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشد بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے, لہذا نا اعلی حضرت بری ہیں اس سے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں, تو ہمارے مجدد تو اعلی حضرت ہیں. نہ سرکار, وہ 14ویں صدی کے مجدد نے, 15ویں ہے. ہاں ایس صدی کا مجدد چاہیے, وہ تو 14ویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا اعلی حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلی حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں, میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے, اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو, اپنے نا دا کلمہ پڑھایا کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا, تو واقعی کمینہ غلام نکلے, جھوٹیا. اچھا وہ اعلی حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی, اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے, اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے. واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو, ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ آخری بات تھی. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں
کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں, آپ احتجاج کریں. اچھا, انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے, اور تمہارے بزرگوں کا گند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے؟ دیکھو اپنا گند خود صاف کرو. میں نے تمہیں بتانا تھا. ہماری تو یہ پالیسی نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں, کوئی بینر نہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہم نے کیوں کرنا ہے یہ؟ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں. وہ مجھے جسٹس وقار سیٹھ صاحب یاد آ کے جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا نا, تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چل چل مچ گئی ہے تھوڑے فیصلے نا. انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو. ہاں بالکل, میں بھی جسٹس وقار سیٹھ کی طرح, میرے بھائی میرے پاس تو اسمارٹ فون بھی نہیں ہے. ہاں میں تو اپنے تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتا ہوں. میری بلا سے بھائی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشنیں تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں. ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلا ہے تو میں ایک دفعہ پڑھوں لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب ہو جائے. ہاں مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو, اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب دا دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا, اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی, وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا, میں نے بابے کو کہا ہے, بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے, تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں, تسلی ہے اس میں, تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, ابو بکر ولی اللہ کہیں, عثمان ولی اللہ کہیں, عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. ظالموں, تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں اس کا جواب بھی چاہیے, فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ, اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے, یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے, اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری المعروف داتا گنج بخش, جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب, لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ, آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا, لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے, پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحب اور شکر کے اوپر چیپٹر باندھا, ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا, اور بایزید بستامی کا شکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا, نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو, ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی, جو صحابی کا نام تھا اوریا, اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات, تحریف شدہ, اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا, نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی
انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی. نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صاحب بچانے کے لیے, اور کہا کہ سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے. نعوذ باللہ. کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب, تو وہ حضور کو پسند آ گئی, تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی, اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی. نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی, پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے, اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا, جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسیرے نے, ہاں بہت ڈردے سی میرے کو, اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا. انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چڑھو, گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. ہاں وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے کتاب پڑھ لے, تو میں نے اسی طرح پکڑ کے کہا تھا بابا جی کشف المحجوب, اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے, بول اب اس کے اوپر, یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, جواب نہیں آیا. ہاں پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ, ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی, ایک جواب آیا سی میرے کو, جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی, لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی, اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں, جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق, وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے, اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان 10 کافر کیڑا ہے جن نے سازش کر کے کتاب چھپایا ہے. کتنی 2 نمبری. اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی, اور اگر پتا تھا تو منافقت کی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ, کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, ہاں, اور غوث وقت کا علم غیب فارغ, باقی دشائی کوئی نہیں. اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ. اب مجھے بتائیں, میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں, انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے, تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. ہاں اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. تو کیا ملا ہے دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا, اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے. نہیں, میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں. ہاں مجھے ٹھنڈا کرنا نا تو بس چپ ہو جاؤ, ہاں ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا. ہاں ذہن وچ رکھنا, میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں, ہاں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں, جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا, جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں. تو اڈے غریب نواز تے جل ہی نے, غریب نواز ویکھنا تے اتنے آؤ. ہاں سینکڑا بندیاں نو اپنی جیب تو کھوائی دا, اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اور کسی پہ احسان نہیں ہے, اپنی آخرت کی فکر میں ہے. صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا. مدرسہ کوئی نہیں بنایا, مسجد کوئی نہیں بنائی, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو.